Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे ते IMF जे पारां जेको ताज़ो जेको इकनॉमिक आउटलुक जे नाले मां जेको तजियो सॼी दुनिया जे बारे में पेश कयो वेंदो आहे, उनमें पाकिस्तान जे बारे में जेको अप्रैल जे महीने में तजियो पेश कयो वियो, कल्ह उन हवाले सां उनखे रिव्यू कंदे न सिर्फ़ु पाकिस्तान बल्कि हूं त रिव्यू उहो पूरी दुनिया जे बारे में आहे, पर पाकिस्तान खे रिव्यू कंदे पाकिस्तान जी ग्रोथ रेट जे बारे में इहो ॿुधायो वियो आहे त उहा -0.4% ताईं रहंदी ऐं अॻे साल बि जेको एस्टिमेटेड आहे उन खां घटि रहंदी, यानी 2% अॻे चयो वियो, हाणे चयो पियो वञे त उहा 1% ते रहंदी। इन ॻाल्हि जो छा इम्पैक्ट आहे ऐं उन हवाले सां इन ॻाल्हि जो इम्पैक्ट कहिड़नि कहिड़नि शोबनि ते पवंदो, गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियार इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर अयूब मेहर साहब सां। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो IMF का जो एनालिसिस आया है दुनिया की मईशतों के बारे में और ख़ास तरह पाकिस्तान की मईशत के बारे में, जो अप्रैल का उनका एनालिसिस था, उसको रिव्यू करते हुए कहा गया है कि पोजीशन मज़ीद ख़राब होनी है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि क्या उसका वजूहात देख रहे हैं? पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं चीज़ को कि उसकी जो वजूहात बताई जा रही है कि वो जो IMF का जो एनालिसिस है आने वाले वक्त के लिए वो कोविड-19 से ज़्यादा रिलेट किया गया है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियरली हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो गुज़िश्ता फिस्कल ईयर, बल्कि जो अभी चल रहा है, जो 30 जून को ख़त्म होना है, यानी 2019-20 का जो साल था, इसमें अगर आप 30 मार्च तक का जो डेटा है, गवर्नमेंट का अपना डेटा, गवर्नमेंट के अपने डेटा का मतलब ये है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा, उसके मुताबिक गवर्नमेंट के अपने अदारों के मुताबिक 30 मार्च तक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ नेगेटिव हो चुकी थी। 5% से ज़्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन आ चुका था, प्रोडक्शन में इन्फ्लेशन रेट जो था वो हमारा डबल डिजिट क्रॉस कर गया था, डबल डिजिट में आ चुका था। एक्सचेंज रेट जो है रुपये और डॉलर की पारिटी, उस पर बहुत बड़ा डिटेरियोरेशन आ चुका था। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में डिक्लाइन आ चुका था। ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जो मेजर करते हैं, ये 30 मार्च 2020 को नेगेटिव में आ चुके थे। तो इस साल पे जो अब गवर्नमेंट के आए हैं फिगर, जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी मरतबा, यानी 1952 के बाद पाकिस्तान दूसरी मरतबा नेगेटिव GDP ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में। ये जो फिगर आए हैं ये कोरोना के आने से पहले ही नेगेटिव हो चुके थे। ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ। 30 मार्च तक पाकिस्तान की इक़्तिसादी पोजीशन खराब हो चुकी थी, बहुत बुरी तरह से डिटेरियोरेट थी और नेगेटिव GDP का ग्रोथ हो चुका था। जो बाद में इम्पैक्ट आए हैं कोरोना के, वो उसका इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो अब आने वाले साल के उसमें आएंगे ना। अच्छा, उसमें आप देखें कि इससे पिछले साल जो GDP ग्रोथ रेट रहा था, जिसका टारगेट रखा गया था 3.3, वो 1.9% रहा था 2019 में, 18-19 में, और 1.9 भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के लोएस्ट ग्रोथ में आता है। लेकिन उसके बाद इस साल नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट रहा। आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट ने जब बजट में अनाउंस किया था, मुझे नहीं पता क्यों किस बेसिस पर गवर्नमेंट ने कहा था कि आने वाले साल में 2.2% GDP ग्रोथ रेट होगा। पॉसिबल नहीं था 2.2% GDP ग्रोथ रेट। वो जो बाकी पैरामीटर थे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के और टैक्स रेवेन्यू के, उनसे किसी चीज़ से GDP ग्रोथ रेट मैच नहीं हो रहा था। अब IMF का जो ग्लोबल एनालिसिस आया है, ग्लोबल आउटलुक आया है, उस आउटलुक में दूसरी कंट्रीज का भी मेंशन है, पाकिस्तान का भी मेंशन है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट ईयर भी नेगेटिव हो सकता है, -1%। पाकिस्तान ने 2.2% कहा है, लेकिन वो अचीवेबल नहीं है, वो अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर भी नेगेटिव के चांसेस हैं।
اچھا ڈاکٹر صاحب، نیگیٹو گروتھ کا امپیکٹ کیا ہے؟ نوکریوں پہ کیا امپیکٹ ہے، انڈسٹری پہ کیا امپیکٹ ہے، دوسرے سیکٹرز پہ کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا تھوڑا امپیکٹ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سمجھائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک جس رجیم میں رہ رہے ہیں یہ کیپٹلسٹ رجیم ہے. بیسیکلی کیپٹلسٹ سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو سوشیو اکنامک اسٹرکچر ہے پاکستان کا، اس اسٹرکچر کو اگر دیکھیں تو اس اسٹرکچر کے مطابق پاکستان کو منیمم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ منیمم 7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ریکوائرڈ ہے. اگر 7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہوگا تو جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے، جو ہمارا سوشیو اکنامک اسٹرکچر ہے، اس میں اگر 7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہم اچیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کیپٹلسٹ سسٹم میں ایک بنیادی تھیوری ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. ٹرکل ڈاؤن کا مطلب جب اوپر والے بزنس کا ریٹرن بڑھے گا، انویسٹر کو فائدہ ہوگا، تو اپر کلاس سے مڈل میں ٹرانسفر ہوگا وہ فائدہ، مڈل کلاس سے وہ لوئر کلاس میں ٹرانسفر ہوگا. اگر 7% سے کم گروتھ ہوتی ہے تو 7% سے کم گروتھ ہونے کا مطلب ہے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا. گروتھ تو ہوگی، اکانومی گرو کرے گی، لیکن ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا. اور اگر 5% سے کم ہوگا تو پر کیپٹا انکم بھی کم ہوتی جائے گی. ہماری پر کیپٹا انکم کم ہونے کا مطلب ہوگا کہ پاورٹی کا لیول بڑھتا جائے گا، نمبر آف پور بڑھتے جائیں گے. تو 5 سے بھی جب نیچے آ جائے، گورنمنٹ خود کہے 2.2 ہے، تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ایڈمٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نیکسٹ ایئر پاکستان میں پاورٹی بڑھے گی. 2.2 کا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ 2.2 بھی نہ ہو، نیگیٹو میں ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑے لوگ جو اس وقت بارڈر لائن پہ ہے، جس کو ہم مڈل کلاسر کہہ رہے ہیں، نیکسٹ ایئر میں وہ مڈل کلاسر کی ڈیفینیشن میں نہیں رہیں گے، وہ پور کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے. اس لیے کہ دو میں سے ایک چیز ان کے ساتھ ہوگی، یا تو وہ امپلائی ہیں لیکن امپلائمنٹ کھو جائیں گے، ان امپلائی ہو جائیں گے، یا اگر امپلائمنٹ رہے گی بھی تو پرائزز کے لیول اس طرح سے بڑھیں گے کہ وہ اس پرائز لیول پر ان کی انکم اس سے میچ نہیں کر پائے گی اور وہ پاورٹی لائن کو کراس کر کے نیچے شفٹ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اکنامک سروے پیش ہوا اس سال، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی جو لیبر فورس ہے وہ اراؤنڈ 60 ملین کے قریب بتائی گئی. تقریباً 6 کروڑ لوگ جو ہیں اس میں آتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ 2.7 جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر کی اپنا لیبر فورس ہے، اور کہا گیا کہ ان کے اوپر اپنے جو لائیولی ہوڈ لاس کرنے کی تلوار لٹک رہی ہے، یعنی تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں پر. کروڑ لوگ، جی بالکل 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 ایسا ہی ہے. یہ رپورٹ جو تھی جس میں یہ فگر اسٹیمیٹ کیے گئے ہیں، یہ گورنمنٹ آن پبلک سیکٹر آنڈ ایک تھنک ٹینک ہے، پائٹ کے نام سے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. اس نے اس کے اکانومسٹ کی ایک ٹیم تھی. اس نے وہ ادارہ انڈر دی پلاننگ کمیشن ہی ہوتا ہے، اور میں اس کو انڈائریکٹ وے میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسد عمر صاحب ہی چیئر کرتے ہیں. تو اس ادارے کی اپنی رپورٹ ہے، گورنمنٹ کی اپنی اس طرح سے ایک رپورٹ ہے کہ وہ بارڈر لائن پر ہے. وہ 2 کروڑ 70 لاکھ کے لوگ ہوں گے. وہ خطرہ ہے کہ وہ پاورٹی لائن کو سے نیچے آ سکتے ہیں، ان امپلائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انفارمل سیکٹر سے ایسوسیٹڈ ہیں. ان کے بزنس جو ہے وہ ریگولر بزنس نہیں ہے، اور ان کو اپنے بزنس کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، بزنس لاس ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو خاص بات ہے اس رپورٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو ان امپلائی ہوں گے اس میں کیٹاگرائزیشن کی گئی ہے. یہ وہ ان امپلائی ہیں جو شارٹ ٹرم کے لیے ان امپلائی نہیں ہوں گے، بلکہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے ان امپلائی ہوں گے. شارٹ ٹرم کی ہے نا، 2-3 ماہ کے لیے آپ ان امپلائی ہو جائیں، 2-3 ماہ میں آپ کے پاس کچھ سیونگز ہوتی ہیں تو وہ سیونگ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن گزارا ہو جاتا ہے. لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ان امپلائمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سیونگ ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہو جائیں گی، اس کو زیادہ لمبے عرصے ان امپلائی رہنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ثانیہ نشتر صاحبہ جب کہتی ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام کے حوالے سے اتنے پیسے دیے ہیں، تو پھر وہ جو ایک فیملی یونٹ کو کاؤنٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے سوشل اسٹرکچر کے حوالے سے فیملی یونٹ کو 7 لوگوں پر مشتمل سمجھا جائے. اگر ہم اس طرح سمجھتے ہیں تو پھر یہ 2.25 کروڑ لوگوں کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اس کو اگر 7 سے ضرب کی جائے پھر تو یہ تو بہت بڑا فگر بن جاتا ہے. یہ تو آلموسٹ 80% آف دا پاپولیشن بن جاتا ہے. ہاں جی، مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی ان امپلائی ہوتا ہے تو 6 سے 7 لوگ جو ہوتے ہیں
وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور دیکھیں ایک بڑی اسٹیٹسٹکس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جو فیملی سائز ہے یہ پروونس وائز اگر دیکھا جائے تو 7.1 کا فیملی سائز ہے, لارجسٹ فیملی سائز ہے سندھ پروونس میں. یہاں فیملی سائز بڑا ہوتا ہے. وہ شاید اربن علاقوں میں ڈپینڈنسی زیادہ ہے, بچے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کمانے والا ایک ہوتا ہے. پنجاب میں تھوڑا سا کم ہے اور اے پی میں کافی کم ہے یہ فیملی سائز جو ہے. تو اس کے حساب سے اگر ایک آدمی ان امپلائی ہوتا ہے تو آپ اس کو 7 سے ملٹیپل کر لیں. وہ ایک آدمی تو تکلیف میں نہیں آتا, 7 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. لیکن ثانیہ نشتر صاحبہ سے جو چیز ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے, جو ان کو کرنا چاہیے, وہ یہ کہ بیسیکلی احساس پروگرام ہو یا اس طرح کا کوئی بھی پروگرام ہو, یہ پروگرام بیسیکلی ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پاورٹی کو ختم کرنے والے پروگرام نہیں ہوتے, پاورٹی سے ختم نہیں ہوتی, بلکہ ان پروگراموں سے پاورٹی کی وجہ سے جو نیگیٹو امپیکٹ آنے ہوتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کے چھینا جھپٹی میں نہ پڑ جائیں, کرمنل نہ بن جائیں, سوسائڈ نہ کر لیں, اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے ہنگر کی وجہ سے, تو وہ جو امپیکٹ ہونے ہوتے ہیں یہ احساس پروگرام, اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ویلفیئر پروگرام, یہ پاورٹی کو ختم نہیں کرتے لیکن پاورٹی کی وجہ سے جو نیگیٹو امپیکٹ ہونے ہوتے ہیں ان کو میٹیگیٹ کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو 16-17 کروڑ آدمی بن جائیں گے اگر اس حساب سے کیا جائے تو. ہاں جی, اگر 7 سے اس کو ملٹیپل کریں تو وہ جو افیکٹ ہوں گے, مطلب جب اتنے امپلائیز افیکٹڈ ہوں گے. اچھا ضروری نہیں جو امپلائیز ہیں ہمارے ملک میں جو یہ کہ 2.7 ہے اس کو ہاف کر لیں آپ, 16 نہیں 8 کروڑ پہ لیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ نمبر آف امپلائیز ہیں جو روز, اور ایک گھر میں جو پر ہاؤس ہولڈ جو امپلائی ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق وہ 2.1 ہے جو سائز آ رہا ہے. یعنی ہر گھر میں 2 لوگ امپلائی ہوتے ہیں. تو 7 لوگوں کا گھر ہوتا ہے لیکن امپلائی 2 لوگ ہوتے ہیں, تو ایک امپلائی جو ہوتا ہے وہ 3 سے 4 لوگوں کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ورلڈ اپنا IMF نے جو پیش کیا ہے اپنا آؤٹ لک, تو اس نے باقی دنیا کی معیشتوں کے بارے میں بھی اسٹیٹسٹک جو دی ہیں, اس میں دنیا کی جو لیڈنگ اکانومیز ہیں امریکہ سے لے کر چائنا اور جرمنی, برطانیہ, انڈیا سمیت ساری اکانومیز, جاپان, فرانس, سعودی عربیہ, ساری اکانومیز, برازیل, ساری گر رہی ہیں. ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے. تو اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں 2 اس میں چیزیں ہیں, دونوں کو ہمیں الگ الگ سمجھنا ہے کہ وہ جن کنٹریز سے آپ نے نام لیے ہیں ان میں ڈکلائن ہوگا, لیکن جب کرونا نہیں تھا تو وہ آلریڈی ڈکلائن نہیں تھا, وہ گروتھ میں جا رہی تھی, ایک خاص لیول پہ پہنچ چکی تھی. ان پہ ڈکلائن ہوگا تو وہ یہ شاک جو ہوگا اس کو ایبزارب کر لیں گے. اسی لیے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے ہاں پوزیشن یہ تھی کہ 30 مارچ تک ڈکلائن شروع ہو چکا تھا, نیگیٹو گروتھ ہو رہا تھا. ہم نیگیٹو میں مزید نیگیٹو کی طرف گئے ہیں, وہ پازیٹو سے نیگیٹو میں آئے ہیں. تو وہ اس شاک کو ایبزارب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ ان کا جو امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا کہ ہماری کیونکہ ٹریڈ ہی ان ملکوں سے ہے, یا ہم اگر بوروئنگ کرتے تھے تو یہ ہمیں لینڈنگ کرتی تھی یہ کنٹریز. ایڈ کچھ لمیٹڈ ذرائع ہیں جہاں سے ہم ایڈ بھی, اگر ایڈ کا اب کم ہوتا جا رہا ہے, اب ٹریڈ اور لینڈنگ فیسلٹیز کی طرف زیادہ ہے. ہم انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں لانی ہوتی تھی تو انہی کنٹریز سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہاں سے FDI آئے گی. ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہوتی تھی تو انہی کنٹریز کو کرتے تھے. ہمیں اگر اکنامک پروجیکٹس کے لیے لون چاہیے ہوتے تھے تو انہی کنٹریز سے لیتے تھے. تو ظاہر ہے وہ تو ہمیں اب ان کنٹریز میں جب خود پرابلم ہوگی تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ بھی آئے گا. اور ان کنٹریز سے اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی باہر سے آ کے ریسکیو کرے گا. ہمیں خود ہی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے خود ہی مینیج کرنا ہوگا. ایک اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرپوزل دی تھی گورنمنٹ کے تھنک ٹینک کی طرف سے کہ اب چونکہ ان کنٹریز نے انٹرسٹ ریٹ کم کر لیے ہیں, بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں اپنی اکانومی کو مینیج کرنے کے لیے, تو پاکستان کو لون لینا چاہیے ان کنٹریز میں جا کے ان کے انویسٹر سے, اور وہ لوگ بڑی خوشی سے پاکستان کو لون دے دیں گے کیونکہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ ابھی بھی زیادہ ہیں, ایون فارن کرنسی میں بھی اچھا ڈاکٹر صاحب, زیادہ ہے.
ریمیٹنسز پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کافی بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں. جب دنیا کی یہ ساری معیشتیں اپنا نیگیٹو کے گروتھ میں چلی جائیں گی تو ظاہر ہے وہاں پہ ان امپلائمنٹ کا ایک فیکٹر تو ہوگا, تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس کو کتنا اپنا سیویئر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں اس پہ میں ایک بھی اس کے کم از کم 3 پہلو ہیں, یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں, 3 ڈفرنٹ اسپیکٹ ہیں. اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ جب یہ لوگ پیک کر کے پاکستان واپس آئیں گے تو پاکستان میں تو ان امپلائمنٹ پاکستان ویسے فیس کر رہا ہے, یہ لوگ آئیں گے تو ایک ان امپلائمنٹ کا ایک وہ کرائسس جو ہے ان امپلائمنٹ کا کریٹ ہوگا. یہ اس کا پہلا امپیکٹ ہے کہ وہاں ان امپلائمنٹ مزید بڑھے گی. اور اس وقت جب یہ واپس آئیں گے یہ لوگ, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر پاکستان میں جاب نہیں تھی تو یہ لوگ اپنے بزنس شروع کرتے تھے, انویسٹمنٹ کرتے تھے, ریئل اسٹیٹ میں آتے تھے, ٹریولنگ ایجنسیز بناتے تھے, کنسلٹنسی فارمز بناتے تھے. لیکن اب پاکستان میں بزنس کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو ان امپلائی رہنا ہوگا. ان کے ابھی اس طرح کے بزنس کی اپارچونیٹیز بھی پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں. دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ جو ریمیٹنسز آتے تھے تو جب ہماری ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو ہوتا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے, ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, ایف ڈی آئی بھی نہیں آ رہی, تو یہ ریمیٹنسز کسی حد تک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو امپروو کر دیتے تھے. وہ ایک بینیفٹ تھا. اور روپے کی جو ویلیو تھی ہماری وہ بہت تیزی سے ڈکلائن نہیں کرتی تھی کیونکہ ہمارے پاس کچھ فارن ایکسچینج جو تھا وہ ریمیٹنسز سے آ جاتا تھا. لیکن اب تو دونوں طرف سے ایک تو ایکسپورٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہی, نہ ہماری کمپیٹیٹیونیس ہے. ایف ڈی آئی کی بھی نہیں ہے, ایف ڈی آئی ہے اور ریمیٹنسز بھی ڈکلائن ہے. لیکن وہ ابھی گورنمنٹ کو اس میں فیل نہیں ہو رہا, جو کہ گورنمنٹ کو ابھی سے حالانکہ پلان کرنا چاہیے کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے نا ورکر, تو شروع کے جو 2-3 مہینے ہیں ان میں ان کی جو سیونگس رکھی ہوئی تھی ان کنٹریز میں جہاں سے یہ آ رہے ہیں, تو یہ ان سیونگس کو ٹرانسفر کریں گے پاکستان میں. تو شروع میں آپ کو 2-3 مہینے میں تو کوئی کرائسس نظر نہیں آئے گا, ایسا لگے گا ریمیٹنسز ابھی بھی آ رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ 2-3 مہینے کے بعد وہ ریمیٹنسز آنا پھر بالکل بند ہوتے جائیں گے, آپ کے کم ہوتے جائیں گے. تو یہ اس کا امپیکٹ آئے گا. اور تیسرا میں کہتا ہے اس کا ایک سوشل امپیکٹ آئے گا کہ جو باہر جاتے ہیں ان کی جو فیملیز پاکستان میں ہوتی ہیں ان کا ایک سوشل اسٹیٹس چینج ہوتا ہے. ایک یہ 1970 میں پاکستان نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ 1970 کے ایرا میں ہم نے عرب کنٹریز سے معاہدے کیے تھے اور بہت سارے پاکستانی ورکر جو تھے وہ پاکستان سے مڈل ایسٹ جانا شروع ہو گئے تھے. 70 سے پہلے یہ پالیسی نہیں تھی. جب 70 میں ہم نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ پاکستانی ورکرز باہر جانا شروع ہو گئے, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس وقت سے جو ڈیٹا ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی سوسائٹی میں ایک چینج آیا تھا. لوگوں نے الیکٹرانکس اپلائنسز کا استعمال شروع کر دیا تھا. جو لوگ جن کے بچے نہیں پڑھ رہے تھے ان کو اچھے اسکولوں میں داخلہ دلوانا شروع کیا تھا. لوگوں کا اسٹیٹس چینج ہونا شروع ہوا تھا. لوگ لوئر کلاس سے مڈل کلاس میں آنے لگے تھے. لیونگ اسٹینڈرڈ چینج ہوا تھا. تو یہ گلوبلائزیشن ہوتی ہے, اس سے کہ آنے جانے کا ہوتا ہے. لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے تھے, اپنے یہاں سے جو لوگ تھے ان کو ایجوکیشن کے لیے یا حج کے لیے وہاں بلوایا کرتے تھے. تو اب یہ چیز جو ہے گلوبلائزیشن سے جو ایک سوشل لائف ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا. بڑی مہربانی ڈاکٹر ایوب مہر صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین, ملک جو نام اقتصادی ماہر ڈاکٹر ایوب مہر صاحب سے گڈ ہوا. IMF جو پارا پاکستان سمیت سॼी दुनिया जे मईशतुनि जे बारे में जेको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जे नाले में जेको तजियो पेश कयो वियो आहे उन में पाकिस्तान जे बारे में चयो वियो आहे त पाकिस्तान जी मईशत जे बारे में जेको अप्रैल 2020 में जेको तजियो पेश थियो हुयो उनमें जेका पाकिस्तान जी मईशत जी जेका ख़राब सूरत हाल आई, हिन ताज़े तजिए में उनखां वधीक ख़राब सूरत हाल जो पंहिंजा अंग खणंदा विया आहिनि. न सिर्फ़ु पाकिस्तान बल्कि सॼी दुनिया जे बारे में IMF पंहिंजी इक़्तिसादी जेको तजियो आहे उनजो ॿीहर रिव्यू कंदे, उनजी ॿीहर नज़रसानी कंदे सॼी दुनिया जे मईशतुनि जे अंदरि घणी वॾे पैमाने ते काफ़ी वॾे पैमाने ते नेगेटिव ग्रोथ जे इम्कान खे ज़ाहिर कयो आहे. नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो. वठूं था वक़्फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था असां सां गॾु. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं. गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां. कुझु ॾींहंनि खां वठी अरिड़हीं तरमीम ऐं NFC जे हवाले सां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं उनजी जेका आहे काबीना जा माण्हू गुफ़्तगू करे रहिया आहिनि. उन सां गॾोगॾु NFC जे हवाले सां जेको नोटिफिकेशन जारी कयो वियो जंहिंमें मुशीर ख़ज़ाना
हफ़ीज़ शेख साहब खे उन मीटिंग्स खे प्रिज़ाइड करण जी ॻाल्हि कई वई, जॾहिं त आज़ाद जम्मू कश्मीर जो नालो उन में शामिल कयो वियो। उन नोटिफिकेशन खे बलोचिस्तान हाई कोर्ट रद्द करे छॾियो आहे। साॻे वक़्तु अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां बि जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त सेनेट तोड़े क़ौमी असैम्बली में हुकूमत वटि के बि इन तरह जा अंग अखर न आहिनि, जॾहिं त अपोज़िशन में वेठल समूरियूं पार्टियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशन पार्टी, जमियत उलमा इस्लाम, इहे समूरियूं पार्टियूं जेके आहिनि अरिड़हीं तरमीम में कंहिं बि क़िस्म जी फेरफार जे ख़िलाफ़ आहिनि। इहो मुल्क जो सियासी मंज़रनामो असांखे कंहिं तरफ़ वठी वेंदो, गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुंहिंजे नामे वारे साफ़ी सीनियर तजनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब सां। शाहीन कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। जी शाहीन कुरैशी साहब, ये अचानक क्या हुआ है कि 18वीं तरमीम और एनएफसी टेबल पे आ गए और फिर उस पर बातें शुरू हो गई, फिर एनएफसी को तो यूनिलेटरली उसमें तरमीम कर दी प्रेसिडेंट साहब ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर। जी, चूँकि इमरान खान साहब को हिलाने जुलाने का अमल जारी था और इमरान खान के अपने जो हैं ये इन जो है तकियों पे पत्तों पे वो था तकिया था, वो हवा देने लगे, जो भी है वो हो रहा था इनके साथ। फवाद चौधरी भी इन्हें हिला जुला रहे थे, इनके जनूबी पंजाब के एमएनए भी, सेंट्रल पंजाब से भी राजा साहब। तो ये सारा कुछ जो सिलसिला चल रहा था, इसका लॉजिकल नतीजा तो ये निकलना था कि इमरान साहब को उनकी हैसियत और उनकी ताकत का अंदाज़ा बता दिया जाए ताकि वो आराम से इस सारे को फैसिलिटेट करें। क्योंकि यहाँ पर सियासी तौर पे तो आज भी हमारे यहाँ लाहौर में लोगों के जो दोस्तों का इज्तिमा था उसमें ये बात हो रही थी कि प्रैक्टिकली तो इस वक्त जो है ज़ल्मे खलील जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं और ये वही सूरत हाल है कि भाई क्या ये सदारती निज़ाम है या कोई ऐसा इंटरिम अरेंजमेंट है या दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी हुकूमत है। तो जमहूरी हुकूमत की तो कोई ऐसे इजहार नहीं नज़र आते, इसलिए कि जो पीटीआई की हुकूमत है उसके अंदर तो वही हालत है जो पहले होता था कि खारजा अमूर जो है माली अमूर इक़्तिसादी अमूर वो तो किसी भी मुंतखब हुकूमत के हाथ में नहीं रहे। तो इस सारी सूरत हाल में इसी तरह के नोटिफिकेशन हो रहे हैं, इसी तरह से इस सारी चीज़ों को स्मूथली करने के लिए जो है अदलिया और आज़ाद मीडिया वो दोनों भी जो हैं उनको महदूद किया गया है और काजी फायजीसा का जो है वो भी मोर्चा जो है ईवान सदर से हुआ था उसका वापस होना भी ना होने के बराबर करार दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम के परवरिश पाने या आगे बढ़ने की तो कोई सूरत हाल नहीं है। तो जिस तरह के ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इससे पहले भी ये जो है असम्बली के जरिए नहीं हुकूमत चल रही थी, ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही चल रही थी। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह की हो रही हैं इसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जमहूरी हुकूमत है। इसमें बहुत ही मिक्स सिग्नल हैं और इसके बारे में जो अपोजिशन कह रही है कि दर हकीकत ये सदारती निज़ाम ही की जानिब इक़दामात हैं और इसीलिए ही जो है नैब के केसेस जो हैं अपोजिशन पे भी डाले गए हैं तो उनमें से कौन पहले सरेंडर करता है और 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के मामला को हल किया जाए। कि यू टर्न फिर लिया इमरान खान ने और उन्होंने कहा कि इस पे जो है इसमें बहुत मसाइल हैं इसमें 18वीं तरमीम में। तो ये जो है उनकी इतनी कमज़ोर हुकूमत लाए जाने का मकसद यही करार दिया जा रहा है कि इसके पीछे एक तरह की सदारती निज़ाम को लाने का एक बतदरीज सिलसिला रियो सारी है। और जो जरदारी की हुकूमत में ये जो 18वीं आईनी तरमीम करके और एनएफसी अवार्ड और इस तरह के मामला वो उनको से पुश डालने की ज़रूरत है। लेकिन फिर आप ये देखिए कि 4 दिन पहले आसिफ जरदारी ने फिर इनसे रब्ता किया मैंगल साहब से और फिर उन्होंने कहा कि हमारा बहुत रोल था बलोचिस्तान में बलोच दोस्तों भाइयों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने में और मैंने जो माफ़ी मांगी थी उसमें मेरा ज़ाती कोई गुनाह नहीं था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव की कैफियत है और वो सियासी तनाव सियासी कुव्वतों और गैर सियासी कुव्वतों के दरमियान है, बिल्कुल वाज़ेह है।
اور جس کے نتیجے میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ہی ان پر حملہ ہوتا ہے یا ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے عمران خان آج کی طاقت اتنی ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا اقدام سامنے آتا ہے، سیاسی اقدام، کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے سامنے آ جاتی ہیں، چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ 18ویں ترمیم کی طرف بتدریج سفر ہو۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی قوتوں غیر سیاسی قوتوں کے درمیان آپ ایک محاذ آرائی تناؤ دیکھ رہے ہیں، جی، کیا فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ اور NFC کا نوٹیفیکیشن بلوچستان ہائی کورٹ سے رد ہونا اس بات کا اندیا دے رہا ہے کہ ہماری جوڈیشری اس وقت ملک کے اندر سیاسی قوتوں کے اور سیاسی عمل کے اس میں اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں، اس کے دو اظہاریے سامنے آ رہے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے اس پر جو ہے وکلا برادری کے جو منتخب لوگ ہیں انہوں نے تو اس پر رد عمل یہ دیا ہے کہ جب اس کا بغور مطالعہ کیا گیا، ایک تو امیڈیٹ رد عمل تھا فوری، تو اس کے اندر تو اس چیز پر پڑھے بغیر اکتفا کیا گیا کہ جو ہے ایوان صدر سے جاری ہونے والا ریفرنس مسترد کر دیا گیا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا، لیکن بعد ازاں جو بار ایسوسی ایشن کے منتخب نمائندے ہیں وہ اس کو چیلنج بھی کرنے جاتے ہیں، تو وہ یہی ان کی پلی ہے کہ بھئی آپ نے تو دوبارہ سے جو ہے جوڈیشل کمیشن میں لے جانے کا جو ہے معاملہ کھول دیا، اور اس کے اندر بہت ساری تعویلات پیش کی جا رہی ہیں کہ 5 سال پرانے جو ہیں ٹیکس کے معاملات سے زیادہ جو ہے وہ ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا، تو اب تو وہ 5 سال پرانے بھی جو ہیں اس طرح چھڑ جائیں گے، سپریم کورٹ نے انہیں فریش کر دیا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آگے بھی جا کر لیگل فریٹرنیٹی میں زیر بحث آئیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل فریٹرنیٹی کا یا وکلا برادری کا بھی وہی تقسیم ہے جو پاکستان کی صحافت کے اندر تقسیم ہے، مالکان بھی تقسیم ہے اور یوجیز بھی تقسیم ہے، تو یہ جو ہے پاکستان کی جمہوری قوتیں اس پہ یہ تجزیہ کر رہی ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جمہوریت اور غیر جمہوریت کے درمیان کمزوری کو بڑھانے کے لیے اداروں کے اندر تقسیم کا پروسیس جاری ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو اور چاہے وہ جو ہے میڈیا ہو، اور پارلیمنٹ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ میں اگرچہ اس وقت سب سے زیادہ PTI کے اراکین جو ہیں وہ اپنی ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں عمران حکومت پہ، لیکن اس کا لاجیکل نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، حالانکہ جو ہے عطا مینگل کے BNP کے آگے باہر نکلنے کے بعد وہ میجورٹی تحریری یعنی کیلکولیشن کے حساب سے، اعداد کے حساب سے اور بھی کم ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنے اطمینان سے عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا نہ پاکستان کا میڈیا اس چیز کی امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آلریڈی جو ہے مینگل صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں، شاہ زین نے بھی 1 ہفتے کی وارننگ دی ہے، اور آج جو ہے بہانے سے کہ الیکٹرک کے معاملے میں MQM جو ہے وہ واک آؤٹ بھی کرتی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام قوتوں کو یکجا کرنے والی قوتیں سوائے عطا اللہ BNP مینگل کے علاوہ، تو وہ ان کے علاوہ جو ساری قوتوں کو یکجا کرنے والی قوتیں ہیں وہ مؤثر طریقے پہ چلا رہی ہیں، اور جو عمران خان کا اعتماد ہے کہ ورنہ تو انہیں پریشان ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان کے میڈیا کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ان کی اب تعداد کتنی رہ گئی ہے، 4 ایک طرف سے الگ ہو گئے ہیں اور باقی کتنے جو ہیں ڈسنٹ اختلافاتی باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے پروگرامز میں ان کے MNA آ رہے ہیں PTI کے، اور وہ مختلف بنیادوں پر تنقید کا اظہار کر رہے ہیں، تو لیکن عمران خان جو ہیں سکون سے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ اپنا ایجنڈا فلفل کرانا ہی لگتی ہے، جو کہ ایک بڑے اکثریتی سیاسی حلقے میں یہ بات زیر غور ہے، کیونکہ خود اپوزیشن جو ہے اس سے پہلے سلیکٹڈ جو ہے حکومت ہی عمران خان کو کہتی تھی، یہی پارلیمنٹ کے اندر سلیکٹڈ کا کہا گیا، اگرچہ قیصر صاحب جو ہیں اسپیکر وہ کبھی حذف کرتے ہیں کبھی نہیں حذف کرتے، تو یہ تمام جو ہیں چیزیں پاکستان کے میڈیا میں، پارلیمنٹ میں، سیاسی منظر پہ، بحث و تمہیز میں
اور ٹاک شوز میں ہر جگہ، جلسوں میں، احتجاج میں، ہر جگہ اس کو حکومت کو سلیکٹڈ کہا گیا. اس سلیکٹڈ حکومت کے بعد اظہار بھی ایسے ہیں کہ وہ جو لوگ اس کو لانے کے ذمہ دار قرار دیے جا رہے ہیں وہی جو ہیں معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور عمران خان بظاہر مطمئن نظر آتے ہیں. لیکن یہ تو کہیں عمران خان کا ایجنڈا نہیں تھا، نہ جو ہے 18ویں ترمیم ان کا ایجنڈا تھا، نہ NFC کو ریورس گیئر لگانا ان کے ایجنڈے میں تھا. تو وہ تو جتنے بھی ان کے جو ہیں ریورس لگے ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی ویل ڈیل کے نتیجے میں لگے ہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ پہ ہے، ریکارڈ پر ویڈیوز موجود ہیں کہ عمران خان مختلف موضوعات پر کتنی ہارڈ لائن لیتے رہے ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ وہی ویڈیوز جو ہیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں عمران نے نہ صرف پاکستان کے مقتدر حلقوں، ایجنسیوں کو سب کو چیلنج کیا ہے، بار بار چیلنج کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ اقتدار اچھا میں لاتے شاہین ہیں قریشی یا ان صاحب، کا ایجنڈا لے کر یہ چلتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے چیلنج کیا، یہ کیا، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا 18 کی الیکشن کے بعد، وہ جس طرح ہوئے، ہمارے اپنا سرائکی صوبے والے جو تھے وہ بھی آ کے PTI میں شامل ہوئے، خسرو بختیار صاحب اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اب وہاں ان کے سے جہاز والے باہر چلے گئے ہیں. اب وہاں سے چولستان سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، اتنے سالوں سے ہم ہیں. آپ کے خیال میں یا یہ جو فواد چودھری صاحب باتیں کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں دوسرے حلقوں میں، تو یہ کچھ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ وہ جو کٹھا لانے کے لیے، کٹھا کرنے کے لیے جن قوتوں نے کام کیا ان کی مرضی کے بغیر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. جنہوں نے اکٹھا کیا بالخصوص جنوبی پنجاب میں اکٹھا کیا، الیکٹیبلز جو ہیں وہ نون لیگ سے گئے، پیپلز پارٹی سے گئے، اور پھر وہ نئے ارینجمنٹ کے تحت منتخب ہو کر آئے. وہ 2.25 سال سے خاموشی میں تھے، اور کبھی کبھی جو اکا دکا پر پرزے نکالتا ہے وہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی سیاسی ایجنڈا آتا ہے. اس ایجنڈے جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ ایسی باتیں ہوئی تھیں جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، تو جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہونا مقصود تھی اس وقت بھی ایسے ہل جل کے اشاریے ملے تھے. جب وہ کام ہو گیا اس کے بعد پھر سکھ چین ہوا، اور آج بھی آج سے پہلے بھی سارا سکھ چین نظر آ رہا تھا. لیکن اس سے پہلے چونکہ جس جہاز میں الیکٹیبل کو اکٹھا کیا گیا تھا وہ جہاز کے مالک جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اگرچہ کیش کراتی ہے عمران کی حکومت کہ انہوں نے تاریخی کام کیا، اور مافیا جو چینی وغیرہ بلیک کر رہا تھا ان کے بارے میں کمیشن بھی بنائے اور سرفیس پہ لے بھی آئے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ انہیں باہر بھیج دیا گیا، اور جو ہے طبیعت صاف کر کر کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ایجنڈے پورے کروائے جائیں گے. اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی رخصتی باندھنا ضروری ہے تو رخصتی کی تیاری تو ہمیشہ موجود ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے عمران خان کی حکومت بالکل منتشر ہے، اور عمران خان اسی ایجنڈے پہ چلیں گے کہ عارف الوی صاحب کو جو بھی آرڈیننس دیا جائے گا وہ اس کو پروسیس کرتے رہیں گے، اور پارلیمنٹ کے بغیر یہ آرڈیننسوں سے حکومت آگے بڑھتی رہے گی. بڑی مہربانی اپنا شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین ملک یا سینئر صحافی نام ہے تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب سے گڈوہا جو NFC ایوارڈ 18 ترمیم ملک جو سیاسی منظرنامو جو ہے وہ ان تے ان جا ویوز تاں پہنچایا سوں. پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض ناش کے اجازت سدائیں گے. Sindh TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app